अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको आज की इस बाबरकत महफ़िल में बैठकर कुरान पाक का दर्स सुनने का अल्लाह ने मौका अता फ़रमाया। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अहकाम कुरानी पर जमकर पाबंदी के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, कल मैं आप हज़रात के सामने 12वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या बयान फ़रमाया है उनमें से चंद बातें आपके समातों के हवाले किया था। आज 13वें पारे के अंदर जो सूरे यूसुफ़ है, वाक़े यूसुफ़, उसका कुछ ख़ुलासा मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप हज़रात तवज्जो के साथ समात करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर गुज़रे हैं कि जिनके नाम की अल्लाह ने बाज़ाब्ता कुरान में सूरत ही नाजिल फरमाई है और कुरान पाक में बहुत सारे अम्बिया का तज़किरा रब्ब क़दीर जल्ल जलालहू ने फ़रमाया है। हज़रत इब्राहीम का है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का है, हज़रत यूनुस का वाक़या है और दिगर अम्बिया किराम के वाक़यात को रब ने बयान फ़रमाया है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अल्लाह पाक ने अहसनुल क़सस फ़रमाया है, यानी क़िस्सों में सबसे अच्छा क़िस्सा, वाक़यात में सबसे बेहतरीन वाक़या वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूं कि ये किसकी औलाद में आते हैं, इनके वालिद और दादा का नाम क्या है। अच्छी तरह याद रखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह हैं और जिनकी 2 बीवियां हैं, एक का नाम हज़रत हाजरा और एक का नाम हज़रत सारा। उनके एक बीवी से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत होती है जो हज़रत सैयदा सारा हाजरा रदी अल्लाह तआला के बतन से हुए, और दूसरे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत सैयदतुना सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से हुए। फिर इधर हज़रत इस्माइल की औलाद में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और उधर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की लड़की से निकाह किया और फिर उनसे 2 बच्चे एक ही हमल में पैदा हुए। एक का नाम हज़रत याकूब है और एक का नाम हज़रत ईस है। ये 2 बच्चे पैदा हुए। पता क्या चला, हज़रत याकूब के वालिद का नाम हज़रत इसहाक़ है, उनके वालिद का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अब हज़रत इसहाक़ से 2 बच्चे हुए, एक का नाम हज़रत याकूब है और एक का नाम हज़रत ईस है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत ईस, इन दोनों के बारे में फ़रमाया जाता है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से को पहुँचे तो अपने इन दोनों बेटों को आपने अपना जानशीन बनाया और हज़रत याकूब के हक़ में आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह पाक तुम्हारे ख़ानदान में नबूवत अता फ़रमाए, और हज़रत ईस के बारे में फ़रमाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे ख़ानदान में बादशाहत अता फ़रमाए। इधर क्या हुआ कि हज़रत ईस जो है वो बड़े अमीर और बड़े रईस हो गए, बड़े मालदार हो गए और हज़रत याकूब बहुत मिस्कीन हो गए। हज़रत याकूब की वालिदा माजिदा ने कहा, बेटा तुम जो है अपने मामा के यहाँ चले जाओ, वो बड़े दौलतमंद हैं, वो तुम्हारी अच्छी परवरिश करेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो अपनी बेटियों से तुम्हारा निकाह भी कर दें। वालिदा माजिदा के कहने पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। उनके मामा बहुत खुश होते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं और चंद सालों के बाद अपनी बेटी का निकाह हज़रत याकूब से करते हैं, जिनसे अब मैं तवज्जो चाहूँगा आप हज़रात की, जिनसे 4 बेटे पैदा हुए और चौथे बेटे की विलादत के वक्त उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। मामा ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह हज़रत याकूब से करवाया, जिनसे 2 बच्चे पैदा हुए
اور دوسرے بچے کی ولادت کے وقت ان کی دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کتنے بچے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ ماما جان نے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کروایا، جن سے 4 بچے اور ہوئے، کل 10 بچے ہو گئے۔ پھر چوتھے بچے کی ولادت کے وقت تیسری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ مامو جان نے اپنی چوتھی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کروایا، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام حضرت یوسف ہے اور ایک کا نام حضرت بنیامین ہے۔ یہ 2 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرے بچے کی ولادت کے وقت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 40 سال کی تھی، اور 40 سال کی عمر میں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو جب حضرت یعقوب کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، مامو جان بہت خوش ہوئے، اور اللہ پاک نے کنعان میں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم آپ کو عطا فرمایا۔ تو مامو جان نے اپنے داماد کو یعنی حضرت یعقوب کو 500 بکریاں، 500 بیل، 500 اونٹ، 500 خچر اور کئی غلام اور کئی پیسے دے کر کے ہنسی خوشی اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کے بچوں کو سب کو رخصت فرمایا۔ ادھر کنعان میں آپ کے بھائی حضرت عیسی جو موجود تھے، جب ان کو خبر ہوئی کہ یعقوب میرے بھائی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے زبردست آپ کا ویلکم کیا اور دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ ادھر حضرت عیسی نے عرض کیا اپنے بھائی سے، بھائی میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میری اولاد میں بھی نبیوں کو پیدا فرمائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تیرے خاندان میں حضرت ایوب، ذوالقرنین اور سکندر پیدا ہوں گے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب 2 سال کے تھے، ان کے بھائی حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اور جب ان کے ماما لایان کو پتہ چلا کہ میری چوتھی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، تو آپ نے 5ویں بیٹی کو نکاح میں دے دیا۔ شاید میرے خیال سے یہ دنیا کا پہلا سسر اور دنیا کا پہلا داماد ہوگا کہ جس نے پے در پہ اپنی 5 بیٹیوں کو اپنے داماد کے نکاح میں دیا ہے۔ وہ آئی اور ان سے اولاد تو نہ ہوئی، بس وہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف کی پرورش فرماتی رہی۔ اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اور پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کمال درجے کا جمال رکھتے تھے، اور اخلاق اور کردار ہر اعتبار سے دوسرے بیٹوں کے بنسبت بہت ممتاز اور اعلیٰ بھی تھے، اور سب سے چھوٹے بھی تھے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ کو اس سے زیادہ پیار بھی ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے گود میں رکھتے اور بہت پیار کرتے۔ ادھر کیا ہوا کہ ان کے بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہوا۔ شیطان نے آ کر کے ان کے بھائیوں میں وسوسہ ڈالا، اگر تم اپنے باپ کا پیار پانا چاہتے ہو تو یوسف کو قتل کر دو، یوسف کا کام تمام کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے بھائی نے کہا ہم ان کو قتل تو نہ کریں گے، ان کا کام تمام تو نہ کریں گے، البتہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر ہم کنویں میں چھوڑ دیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ پلاننگ تیار ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ کیا خواب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے، ایک چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے والد سے یہ خواب کو بیان کیا تو والد نے فرمایا بیٹا یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ خواب اپنے بھائی سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ پتہ چلا بھائیوں میں بھی حسد ہوتا ہے، تو دن بدن ان کا حسد بڑھتا گیا یوسف علیہ السلام کو لے کر۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا حضور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل کیوں نہیں بھیجتے؟ حسد پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی بکریاں ہم چرائیں، گھر کا کام ہم کریں، صفائی ہم کریں، سب کچھ ہم کریں اور پیار ملے یوسف کو، اس وجہ سے حسد پیدا ہوا۔ کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت یعقوب نے فرمایا جنگل میں جنگلی جانور اور بھیڑیے وغیرہ ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا میرے بیٹے یوسف پر حملہ نہ کر دے۔ تو بیٹوں نے کہا ابا حضور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا یوسف پر حملہ کیوں کرے گا، کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے بہت ہی منت و سماجت کے بعد اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا حضرت یوسف کو۔ ان کے بیٹے لے کر کے چلے، اور جب تک حضرت یعقوب دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، بیٹوں میں کوئی بیٹا ان کا ماتھا چومتا، کوئی ان کی دست بوسی کرتا، کوئی ان کے تلووں کو چومتا، بہت پیار کرتے۔
اور جیسے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا جنگل میں لے جا کر ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو زمین پر پٹکا، کپڑے نکالے اور حضرت یوسف کو مارا، اور ہاتھ اور پیر باندھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں سے ایک بہت ہی گہرے اور زہریلے کنویں میں چھوڑ دیا۔ ادھر چھوڑنا تھا، ادھر رب نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یوسف کے پہنچنے سے پہلے جا کر کے ان کی حفاظت کرو، ہے نا۔ اب حضرت یوسف کی رفتار کتنی تیز ہوگی دیکھیے، ان کو پہلے آسمان سے نہیں آنا ہے، دوسرے آسمان سے نہیں ہے، سدرا سے آنا ہے، اور ادھر ان کو کنویں میں جانا ہے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ حضرت یوسف کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے بلبل سدرا سے تشریف لاتے ہیں اور پتھر لا کر کے یوسف کے نیچے رکھتے ہیں اور لے کر کے ان کو بٹھاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں، ان کے والد نے ان کے کپڑوں میں ایک تعویذ بنائی تھی، اسی تعویذ کو نکال کر کے اسی کپڑے کو حضرت جبرائیل حضرت یوسف کو پہناتے ہیں، اور کنویں کے اندر ہی اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ بچپن کے عالم میں 3 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ عام طور پر نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کے بعد ملی ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ 3 انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں جن کو کنویں کے اندر بچپن میں نبوت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک تو حضرت زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ پاک نے بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔ ایک تو حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ پاک نے بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی۔ وہ خود کہتے ہیں وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نبیوں کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی، جیسے خود یعقوب علیہ السلام ہے، یا اور انبیاء کی میں بات بتا رہا ہوں۔ لیکن جب بات میرے اور آپ کے نبی کی آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اللہ نے نبی میرے اور آپ کے نبی کو بنایا ہے، اور ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، ہے نا۔ یہ ہمارے نبی کے، اور ہمارے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ 40 سال کے بعد یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبوت عطا کرنا اور ہے اور نبوت کا اعلان کرنا اور ہے۔ میرے نبی بہت پہلے سے نبی ہیں، تمام نبیوں سے پہلے وہ نبی ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ المختصر یہاں حضرت یوسف کو کنویں میں چھوڑ دیا گیا۔ آپ کنویں کے اندر ہے، زہریلے سانپ اس کے اندر ہے، اور ایک زہریلے سانپ نے آپ کو ڈسنا چاہا، حضرت جبرائیل نے اس کو ایسا وار کیا اس پر کہ اللہ اکبر، اس کی پوری نسلوں کو اللہ نے اندھا کر دیا، اس سانپ کے پوری نسلوں کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ ابھی جسٹ میں پڑھ رہا تھا روایت کہ اللہ نے اس کے پوری نسلوں کو اندھا کر دیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے، 3 دن تک، اور کنویں میں جانے کی برکت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کنویں کا پانی بہت ہی کھارا تھا، یوسف علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس کھارے پانی کو میٹھے میں تبدیل فرما دیا، میٹھا پانی ہو گیا۔ تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوتی، جہاں کہیں وہ پانی دیکھتے وہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو ایک قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، جب کنویں کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کے اندر پانی ہے، انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور وہ رک گئے، اور ایک شخص پانی نکالنے کے لیے آیا، تو جیسے اس نے ڈول کو کنویں میں چھوڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول اور رسی پکڑ کر کے اوپر آ گئے، اور جیسے اوپر آئے اس نوجوان نے پکار کے کہا ارے یہ تو کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ کوئی دیکھتا تو نگاہ ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا، اتنے خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی کی بات آئی تو بتا دوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی، تو سارے لوگ حضرت یوسف کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، یوسف ہم بارش نازل نہ کریں گے، البتہ یہ ہے کہ تمہارے چہرے سے پردوں کو ہٹائیں گے، لوگ تمہارے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کی پیاس اور بھوک ختم ہو جائے گی۔ 40 دنوں تک لوگوں نے صرف حضرت یوسف کا دیدار کیا ہے، نہ پیاس لگی ہے نہ بھوک لگی ہے، ان کا دیدار ہی ایسا تھا، ان کا حسن ہی ایسا تھا، ان کا جمال ہی ایسا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے قافلے والے، اور یہ بات پھیل گئی کہ ایک بچہ انہیں ملا ہے، قافلے والوں کو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ قافلے کا جو سردار تھا
وہ یوں یوسف علیہ السلام کا دیدار نہیں کرواتا، جو بھی دیدار کرنے آتا اس سے پیسہ لیتا ایک درہم، اور پھر شام کے وقت 2 درہم، پھر دوسرے دن 100 درہم، یہاں تک کہ مصر لے جا کر کے اس نے کافی پیسہ حاصل کیا سردار نے۔ پھر اس نے اعلان کیا اگر کوئی اس بچے کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید سکتا ہے۔ مصر کے بازار میں دیکھیے آپ، سارے لوگ خریدنے کے لیے آ گئے، اور عزیز مصر بھی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے کے سردار کو بہت سارا پیسہ دے کر کے عزیز مصر بادشاہ وقت نے حضرت یوسف کو خریدا، اور زلیخا جن کا نام روایتوں میں ملتا ہے ان کے یہاں ان کو لے جایا جاتا ہے۔ واقعہ بہت تفصیل طلب ہے۔ تو مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ زلیخا جو نا ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ زلیخا، چونکہ زلیخا نے جیسے ہی یوسف کو دیکھا، ان کی حسن کو دیکھا، ان کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ تو پورے مصر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ زلیخا ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا چلو، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ ساری مصر کی بڑی بڑی عورتوں کو آپ نے دعوت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے ایک حال میں آپ نے لانے کی پیشکش کی، اور اس سے پہلے تمام عورتوں کے ہاتھ میں آپ نے ایک پھل اور ایک چھری عطا فرمائی، اور کہا کہ جیسے میں اشارہ کروں یا جیسے میں حکم دوں تو تم پھل کو کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام طلب کیے گئے، بلائے گئے، مدعو کیے گئے، اور پھر زلیخا نے کہا کہ پھل کو کاٹ دو۔ ادھر عورتوں کی نگاہیں جم گئی یوسف علیہ السلام کے چہرے پر۔ ان لوگوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا، خون بہتا رہا، احساس نہیں ہوا، انگلیاں کٹتی رہی، چھری چلتی رہی، احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ حسن یوسف میں کھو گئی تھی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہے نا کہ مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو گئی، انگلیاں کٹ گئی، انہیں پتہ نہیں چلا۔ مومن کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسے مدینے کے تاجدار کے چہرے کی زیارت نصیب ہوگی، اور جس کو حضور کے چہرے کا دیدار نصیب ہو اسے تکلیف کیوں کر ہو سکتی ہے، کیوں کر اسے ہو سکتی ہے۔ المختصر یہ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ وہاں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے انگلیوں کو کاٹا ہے، اور یہاں صرف نام سن کر کے یا رسول اللہ مردان عرب اپنے سروں کو کٹوا دیتے ہیں، ہے نا۔ اور حضور کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے، حضور کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا اور عزیز مصر کے گھر میں موجود تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف دعوت دی، اپنی طرف دعوت دی، اور آپ بھاگتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کا کرتا پکڑ کر کے گھسیڑا، جس کی وجہ سے پیچھے سے کرتا پھٹ گیا۔ اسی اسنا میں عزیز مصر نے حضرت یوسف اور زلیخا کو دیکھ لیا، تو یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا زلیخا نے کہ یہ میرے پاس بری نیت سے آئے تھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا یہ جھوٹ کہتی ہے، میں بالکل جو ہے نا وہ گناہ سے پاک اور صاف ہوں، اور انبیاء گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ایسا گواہ ہے کہ جس کی گواہی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کہا تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ کہا وہ جو جھولے میں 4 مہینے کا جو دودھ پیتا بچہ نا، وہی میرا گواہ ہے، وہی میرا گواہ ہے۔ کہا وہ 4 مہینے کا بچہ کیسے گواہی دے سکتا ہے جس کے پاس جس کی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا میری پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اللہ ضرور اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویا عطا فرمائے گا۔ اس بچے کو لایا گیا، طلب کیا گیا، 4 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بھی بولتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اسی لیے کہتا ہوں نا ہمارا رب بڑا قادر مطلق ہے، وہ چاہتا ہے تو زبان بولتی ہے، وہ چاہتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو آنکھ بولنے کا کام کرے، زبان دیکھنے کا کام کرے، ہے نا۔ جہاں بھینس بکری دودھ دیتی ہے نا، وہ چاہے تو پتھر سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے۔ بچے کو لایا گیا، حضرت یوسف نے اس بچے سے پوچھا اور عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا، وہ 4 مہینے کا بچہ بول پڑا۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف خطاوار ہے اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر ان کا دامن اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف پاک دامن ہے اور زلیخا خطاوار ہے۔
تو دیکھا گیا کہ دامن تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، انہوں نے گھسیٹا تھا، تو عزیز مصر نے معافی طلب کیا اور کہا کہ اس کو یہیں پر چھوڑ دیں۔ بعد میں زلیخا نے پھر کہا کہ انہیں کسی طرح جو ہے نا وہ جیل میں بند کر دیا جائے۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کی باتوں کو سن کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کروا دیا۔ کتنے سال آپ رہے؟ 7 سال آپ جیل میں رہے، اور بادشاہ کے 2 خاص خادم بھی اسی وقت جیل میں بند کر دیے گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک خواب دیکھا، وہ یہ ہے، ایک وزیر نے خواب دیکھا کہ انگور سے وہ رس نکال رہا ہے، انگور کا شربت بنا رکھا ہے خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے وزیر نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی کے ٹکڑے ہیں اور پرندے اس کے روٹی کے ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کو صحیح درست بیان فرمایا کرتے تھے۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ معجزہ دیکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر سے روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کل پھانسی ہو جائے گی، اور جو انگور سے شربت نکال رہا ہے اس کو کل رہائی مل جائے گی۔ اور ویسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی تھی، ایک کو چھوڑ دیا گیا اور ایک کو پھانسی دے دی گئی۔ تو جس کو چھوڑ دیا جا رہا تھا تو اس نے جو ہے نا بادشاہ وقت سے کہا، اس سے جو ہے نا حضرت یوسف نے فرمایا جا کر کے بادشاہ وقت سے میری پاک دامنی کو بیان کرنا، لیکن وہ جو وزیر تھا بادشاہ کو بتانا بھول گیا۔ پھر 7 سال یوں ہی گزر گئے، کم و پیش 14 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے 14 سال آپ جیل میں رہے۔ اور جب 14 سال ہو گئے پھر دوسرے بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ جو عزیز مصر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب دوسرا شخص بادشاہ بنا ہوا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تازہ ترین بھینس ہیں اور 7 بالکل دبلی پتلی بھینس ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ نجومیوں کو بلایا گیا، اس نے بڑے بڑے نجومیوں سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ تو پریشان کرنے والا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر اس وزیر نے کہا جو جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ تھا، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، بس مجھے جیل تک جانے کی اجازت مل جائے۔ جیل تک وہ کہا کہ اجازت ہے آپ کو۔ وہ وزیر جاتا ہے جیل میں، حضرت یوسف سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ وقت نے یوں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کریں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا میں تعبیر اسی وقت بیان کروں گا جب میری پاک دامنی کا اقرار کروایا جائے، میری پاک دامنی کا اعلان کروایا جائے اور مجھے رہا کر دیا جائے۔ تو بادشاہ وقت کے پاس آ کر وزیر نے کہا کہ وہ تعبیر بیان کریں گے، شرط یہ کہ انہیں رہا کر دیا جائے اور پھر زلیخا جو نا اپنے جرم کا اقرار کرے اور حضرت یوسف کے پاک دامنی کو بیان کرے۔ حضرت زلیخا نے کہا ٹھیک ہے، یہ خطا مجھ سے ہوئی تھی، یوسف جو نا وہ پاک دامن ہیں، اور پھر انہیں رہا کیا گیا۔ تو حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 تازہ ترین اچھے بھینس ہیں اور 7 بالکل دبلی پتلی بھینس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال مسلسل بارش ہوگی، فصل اچھی آئے گی، اور 7 سال اس کے بعد بارش بالکل نہ ہوگی، قحط سالی کا زمانہ ہوگا۔ یہ اشارہ ہے بادشاہ کو کہ ان 7 سالوں میں اناج کو اچھی طریقے سے جمع کر لیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں، اور 7 سال یوں بیٹھ کر کے وہ کھاتے رہیں۔ یہ بات سن کر کے بادشاہ وقت نے تمام انتظام کا جو کچھ معاملہ تھا سلطنت کا سنبھالنے کا، سارا کچھ جو ہے نا وہ حضرت یوسف کے حوالے کیا۔ آپ جو ہے بڑے بنائے گئے اور سارے نظام کو آپ نے سنبھالنا شروع فرمایا، اور 7 سال تک مسلسل آپ نے خوب کھیتی باڑی کر کے اناج کو جمع فرمایا۔ پھر 7 سال تک ایسا ہوا کہ بالکل بارش نہ ہوئی، تو اطراف اور اکناف میں جو لوگ تنگی اور غربت کی وجہ سے پریشان تھے وہ مصر آتے اور حضرت یوسف کے پاس سے اناج لے کر کے جاتے ہیں۔ ادھر کنعان سے حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے، کنعان سے حضرت یوسف کے 10 بھائی بھی آئے، اور ادھر حضرت یعقوب کا حال یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر کے ان کی آنکھیں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا سوچیں، ان کے بھائی بھی آ گئے، ان کے بھائیوں نے بھی آ کر کے حضرت یوسف سے اناج مانگا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو تو پہچانا نہیں، لیکن حضرت یوسف دیکھتے ہی پہلے نظر میں پہچان گئے کہ میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف نے خدام سے فرمایا ساروں کو اناج دے دو، ان کو نہیں دینا۔ اور جب لاسٹ میں ان کی باری آئی، بتاؤ تم کتنے لوگ ہو؟ کہا ہم 11 بھائی ہیں، 12 تھے، ایک جو ہے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اب 11 ہم لوگ ہیں۔
کہا اور ایک بھائی اس کا نام کیا ہے؟ کہا بنیامین اس کا نام ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ہمارے والد گرامی کے پاس ہے، والد اس کو بھیجتے نہیں ہیں، والد جو ہے نا اس کو کہیں اپنے سے جدا نہیں کرتے ہیں۔ کہا اگر تم اس کو لے کر کے آؤ گے تو تمہیں اناج ملے گا، تو تمہیں اناج ملے گا۔ یہ سارے بھائی پھر واپس جاتے ہیں اور والد سے کہتے ہیں ابا حضور بادشاہ وقت اور مصر کے سردار نے کہا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے تو اناج ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یوسف کے معاملے میں تم سے دھوکہ کھا چکا ہوں، اب میں کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے قسم کھائی، بہت اصرار کیا، بہت منت و سماجت کی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو ان کے حوالے کیا، اور جب وہ لے کر کے آئے ساروں کو اناج دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور پھر ان کا جو سونے کا جو کٹورا تھا اس کو آہستہ سے حضرت بنیامین کے بیگ میں ڈال دیا، اور پھر جیسے نکلنے کی باری آئی حضرت یوسف نے اعلان کیا کسی نے ہمارے دربار کا پیالہ چوری کیا اسے گرفتار کیا جائے، تلاشی لی جائے سب کی۔ جب سارے لوگوں کی تلاشی لی گئی تو وہ سونے کا پیالہ جو تھا کٹورا حضرت بنیامین کے بیگ سے نکلا۔ کہا ان کے بھائیوں نے یہ تو چوری کر ہی نہیں سکتا اور بڑا ایماندار ہے، لیکن کہا ان کے پاس تو نکلا ہے نا، اب ہم ان کو یہیں رکھتے ہیں، باقی تم چلے جاؤ۔ اب بھائیوں میں انتشار ہو گیا۔ اب ادھر آہستہ سے کان میں حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا بھائی گھبرانا نہیں، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اتنا سن کر کے بنیامین کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور سارے بھائی جو ہے نا وہ آپس میں زار و قطار رونے لگے۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے والد ہم سے ناراض تھے، اب بنیامین کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ میں تو نہیں جاتا، باقی لوگ جاؤ، یہ کہہ کر کے جو سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا اس نے کہا تم ہی جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد 9 بھائی چلے گئے اور حضرت یعقوب سے کہا ابا حضور بادشاہ وقت نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، انہیں اپنے پاس روکے رکھا ہے۔ حضرت یعقوب اور زار و قطار روتے ہیں، بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، تم نے یوسف کے معاملے میں مجھے دھوکہ دیا اور بنیامین کے معاملے میں بھی تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ زار و قطار روتے رہے۔ پھر کچھ ہفتوں کے بعد بہت سارے پیسے اور اشرفیاں لے کر وہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ کہا حضور ان پیسوں کو رکھ لیجئے لیکن ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دیجئے، چونکہ ہمارے گھر کے حالات ناگفتہ بھی ہیں اور والد صاحب کی حالت رو رو کر کے بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ جیسے والد کی حالت کے بارے میں جناب یوسف نے سنا آنکھیں آپ کی نم ہو گئی، آپ بھی زار و قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ یعقوب کی کیا حالت ہے علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی محبت کو ان کے رونے کو بھائیوں نے دیکھا، کیا آپ یقیناً یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ لیکن جیسے حضرت یوسف نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، 10 بھائیوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے بڑی خطا ہو گئی ہے جو ہم نے تمہارے ساتھ بدسلوکیاں کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم سب کو معاف کر دے۔ پھر والد صاحب کے بارے میں تفصیل سے پوچھا، کہا رو رو کر کے ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا نکالا اور نکال کر کے فرمایا یہ کرتا لے جاؤ، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے کہا کرتا لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالنا، اس کرتے کی برکت سے اللہ ان کی بینائی کو لوٹا دے گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کئی گھوڑوں کو دے کر کے روانہ کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے خاندان کے افراد ہیں سب کو لے کر کے یہاں آؤ، یعقوب علیہ السلام کو یہاں لے کر کے آؤ، میرے والد کو یہاں لے کر کے آؤ۔ بہت سارے پیسے، سواریاں، خدام لے کر کے غالباً 200 خدام اور 200 سواریاں لے کر کے نکلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لانے کے لیے۔ ان کے بچے جیسے جیسے قریب آتے ہیں اور کنعان کے جیسے قریب پہنچتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے بیٹھے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پوتو، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے یوسف کے آنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یوسف کے آنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ پوتروں نے کہا، بیٹوں نے کہا ارے دادا جان یوسف کو گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، اب بھی آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں، کہاں یوسف، کہاں ان کی خوشبو؟ حضرت یعقوب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس کے آنے کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت یوسف کا کرتا لے کر کے بھائی گھر پہنچتے ہیں اور ان کے سر پر، ان کے چہرے پر کرتا رکھتے ہیں، اس کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ کر کے آ جاتی ہے۔ اب میں یہاں رک کر کے 1-2 جملے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ہے نا، ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ جب نبی کا کرتا نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو
تو نبی کا کرتا امتی کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتا ہے نا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگا ہوا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بینائی کو لوٹا سکتا ہے، تو پیغمبر اعظم کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کھا کے شفا بن کر ہمارے آنکھوں میں روشنی کیوں نہیں دے سکتی ہے؟ بلا شبہ دے سکتی ہے، یقیناً دے سکتی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر کے آئی۔ بیٹوں نے بتایا ابا حضور آپ کے بیٹے یوسف تو زندہ ہیں، اور کہا کہ انہوں نے بلایا ہے۔ سب لوگ تیار ہو گئے، اور 72 یا 73 افراد تھے ٹوٹل۔ خاندان میں کتنے لوگ تھے؟ 72 یا 73 افراد تھے۔ سارے کے سارے نکلتے ہیں، بڑی خوشی ہے، بڑی بے چینی ہے، بیٹے سے ملنے کی۔ ماں بھی ہے اور بھائی بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہے، گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ اور کئی دنوں کے بعد جب یہ قافلہ آتا ہے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ہزاروں کی تعداد میں اپنے خدام کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر حضرت یعقوب کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ادھر حضرت یعقوب آتے ہیں، ادھر حضرت یوسف آتے ہیں۔ حضرت یوسف نے سلام کرنا چاہا، جبرائیل نے روکا، کہا حضور آپ رک جائیے، والد کو سلام کرنے دیں، اس لیے کہ وہ محبت میں کچھ اور ہی سلام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے ایسا سلام کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہزاروں غموں کو مٹھانے والے بیٹے یوسف تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ ایسا سلام حضرت یعقوب نے کیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے یعقوب سے فرمایا، یعقوب علیہ السلام سے، حضور آپ کو صرف خوشی ہو رہی ہے، ذرا سر آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دیکھیے فرشتوں میں کتنی خوشی پھیل رہی ہے، فرشتے کتنا جشن منا رہے اور کتنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، اور جیسی ملاقات ہوئی ایک جھوپڑی میں بٹھایا گیا، وہاں پر ان کی خدمت کی گئی، اور وہاں سے شاہی محل میں لایا گیا۔ اللہ اکبر! حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، ایک طرف والد گرامی یعقوب علیہ السلام ہیں، ایک طرف ماں حضرت یوسف کی ماں بیٹی، حضرت یوسف کی مطلب وہ جنہوں نے جنم دیا وہ ماں نہیں ہے، جنہوں نے پرورش کی ہے وہ بیٹی ہے، اور تمام بھائی بیٹے ہیں۔ اچانک گفت و شنید ختم ہونے کے بعد سب کے سب سجدے میں جاتے ہیں۔ سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا ہے، سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، بیٹوں نے سجدہ کیا، والد نے سجدہ کیا، ماں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی، ایک سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ۔ عبادت والا سجدہ ہر شریعت میں حرام ہے اور کسی کے لیے جائز نہ تھا، خدا کے لیے جائز ہے کہ ہم خدا کا سجدہ کریں۔ لیکن سجدہ تعظیمی حرمت والا سجدہ پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، تو حضرت یعقوب نے اور ان کی بیوی نے اور ان کے بچوں نے جو حضرت یوسف کو جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے تو نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر یہی ہے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ 11 تیرے بھائیوں نے تجھے سجدہ کیا ہے، اور چاند تیری ماں نے تجھے سجدہ کیا ہے، اور سورج میں خود ہوں، میں نے تجھے سجدہ کیا ہے۔ تیرے بچپن کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اور پھر جو ہے بڑی باتیں ہوئی، میں نے بہت شارٹ کٹ میں اس کو آپ کو بتایا ہے، بہت اختصار کے ساتھ بتایا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہیں پر رہے 24 سال تک، اور 24 سال تک حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کی بڑی زبردست خدمت کی ہے، بڑی زبردست خدمت کی ہے۔ 24 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر جو ہے نا وہ مصر میں نہ بنائی جائے، بلکہ ملک شام میں میرے والد حضرت اسحاق کے بازو میں میری قبر بنائی جائے۔ اور پھر جب یہاں مصر میں آپ کا وصال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑے لشکر میں اور بڑی تعداد میں اور صندوق میں ایک آپ کی قبر بنا کر کے آپ کے جسم اطہر کو رکھ کر کے ملک شام لے جاتے ہیں۔ اور جس دن یہاں حضرت یعقوب کا وصال ہوتا ہے، اسی دن ملک شام میں ان کے بھائی حضرت عیسی کا بھی انتقال ہوتا ہے نا۔ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، دونوں ایک ہی ساتھ وفات پائے ہیں، اور پھر دونوں کو حضرت اسحاق کے قبر کے بازو میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا ہے نا۔ آج بھی حضرت اسحاق کے قبر کے بازو حضرت یعقوب اور حضرت عیسی کی قبریں موجود ہیں، انہیں وہاں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر واپس تشریف لاتے ہیں، اور پھر والد کے وصال کے 24 سال کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے۔
24 سال تک آپ رہے. 24 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا، بس ختم کر رہا ہوں، جب ان کا وصال ہوا نا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا ان کی قبر کہاں بنائی جائے. کچھ لوگوں نے کہا مصر میں، کچھ لوگوں نے کہا شام میں ان کے والد کی قبر کے بازو، کچھ لوگوں نے کہا فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر. لیکن بعد میں یہ بات طے ہوئی کہ دریائے فرات میں ہے نا، دریائے نیل میں جو ہے نا ان کی قبر بنائی جائے، تاکہ وہاں سے جو بھی پانی گزرے گا اس سے پوری دنیا کے لوگ برکتیں حاصل کریں. پھر ایک سنگ مرمر کے صندوق میں آپ کے جسم اطہر کو رکھ کر کے دریائے نیل کے بیچوں بیچ آپ کی قبر بنائی گئی اور آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا. ٹھیک ہے، دفن کیا گیا. برسوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو، جس میں 6,70,000 لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ 6,70,000 لوگ تھے. تو جب وہ نکل کے جانا چاہ رہے تھے مصر کو، ٹھیک ہے، فرعون اور فرعونیوں سے بچنے کے لیے، تو راستہ بھول گئے. کیا بھول گئے؟ راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو جمع کیا، 6,70,000 لوگوں کو جمع کیا اور کہا تم میں بہت سارے لوگ پرانے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، کیا کسی کو راستہ معلوم نہیں ہے؟ کسی کو راستہ معلوم نہیں ہے؟ سب نے کہا ہم کو نہیں معلوم. ایک بڑھیا بہت پرانی تھی جس کی عمر بہت لمبی تھی، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے. اس نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا بتاتی کیوں نہیں؟ کہا بتانے کے لیے حضرت یوسف کی جو ہے وہ قبر کو، آپ کے صندوق کو نکالنا ہوگا اور اس کو ساتھ لے جا کر کے ملک شام یا مصر میں دفن کرنا ہوگا. تو کہا ان کی مزار کہاں ہے؟ کہا وہ بھی مجھے معلوم ہے. کہا پھر بتاتی کیوں نہیں ہے؟ بتاؤں گی لیکن 2 شرطیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. کہا کیا تیری 2 شرطیں ہیں؟ کہا یہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ میری جوانی لوٹا دیں. وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی. کہا میری جوانی لوٹا دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مرتے ہی جنت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو صاحب تفسیر نعیمی نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا اس کو راستہ معلوم تو ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے وہ بھی معلوم ہے، لیکن بتانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کی جوانی لوٹائی جائے اور پھر جو نا اس کو جنت عطا کر دی جائے. تو رب نے فرمایا موسیٰ دعا کر دو، کم سے کم راستہ تو مل جائے گا. رب بھی تو ہی چاہتا نا کہ اس کے بندے جنت میں جائیں، کسی بہانے سے جنت میں جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے اس کی جوانی کو لوٹا دیا، یعنی وہ پھر سے جوان ہو گئی. اور پھر اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار شریف یہاں پر ہے. پھر ان کی مزار کو نکالا گیا، صندوق کو نکالا گیا. برسوں کے بعد نکالا گیا ہے. حضرت یوسف کا جسم ویسے کا ویسی تر و تازہ تھا برسوں کے بعد. اور پھر لے جا کر کے آپ کے مزار پاک کو مصر یا ملک شام میں دفن کیا گیا. یہ ساری باتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بہت ساری عبرتیں ہمیں ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے آئے؟ پہلے تو اپنی باپ کی گود سے اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار بنے. وہاں سے آئے تو کنویں میں گئے، وہاں سے آئے تو کافروں کے ہاتھ لگے، وہاں سے آئے تو مصر کے بازار میں آئے اور مصر کے بازار سے عزیز مصر کے ہاتھوں لگے، وہاں بیچے گئے اور پھر وہاں سے جیل میں گئے اور جیل سے آئے تو پھر مصر کے بڑے بادشاہ آپ بنے. اور پھر آپ نے یہ سارا جو نا وہ اپنی زندگی کو گزارا ہے. ان کی زندگی سے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کنویں کے اندر کیا معجزات ہوئے اور پھر آپ کے اس زندگی میں بہت سارے معجزات ہوئے. آپ کے حسن و جمال کے کئی واقعات موجود ہیں. بس میں نے اختصار کے ساتھ سورہ یوسف کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور جاتے جاتے میں یہ ضرور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ کہا ہے. گزارش یہ ہے اپنے بچوں کو چور اور پولیس کی کہانی سنانے کے بجائے یوسف علیہ السلام کی کہانی سنایا کریں. اپنے بچوں کو گھر گھر کی کہانی سنانے کی بجائے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سنائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور ملے گی. اور اگر ہم چور اور پولیس کے واقعات بچوں کو بتاتے رہے تو بچے ہمارے کبھی ان کے اپنی زندگی میں انقلاب برپا نہ کر سکیں گے. اور اگر آپ نے قرآن پاک کے اس واقعے کو اپنے بچے کو سنایا، یقیناً ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، کام کرنے کا جذبہ، خدا کی بارگاہ سے قریب ہونے کا جذبہ، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا جذبہ، آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. اس لیے یہ بہت بہترین واقعہ ہے، بہت بہترین واقعہ ہے. اس پورے واقعے کو اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ اس 13ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے. آپ اگر اس کی تفسیر بھی نہ پڑھیں، صرف
ترجمہ ہی پڑھتے جائیں تو پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے گا کہ وہاں سے کنویں میں جانے کا واقعہ، کنویں سے نکالنے کا واقعہ، بازار میں بیچنے کا واقعہ، اور پھر جیل میں جانے کا واقعہ، ان قیدیوں کا واقعہ، اور پھر جیل سے رہائی کا واقعہ، یہ سارا واقعہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے کرتے کی بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان کے کرتے نے ان کے باپ کو فائدہ پہنچایا ہے، اس کو بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ذرا ان عقل کے اندھوں سے پوچھو، جب نبی کا کرتا نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو کیا نبی کی ذات امتیوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے؟ بلا شبہ پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے تو ہم وسیلے کے قائل ہیں، انبیاء کے تبرکات کو وسیلہ بنا کر یا انبیاء کی ذات کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سورہ یوسف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔